Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. To all the respected sisters out there and fellows and colleagues, Assalamu alaikum wa rahmatullah. As you all know that today, every Friday, we have the lecture of Nahjul Balagh, which is a book that contains the very precious verse said by Imam Ali in the form of sermons, letters, and short sayings. However, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये जो सिलसिला है ये हमेशा नहजुल बलागा के बारे में होता है, and today we have selected a sermon which is classified as sermon number 5 from नहजुल बलागा. ये अपने अंदर बहुत कुछ information इसके अंदर है, and the main thing is that it is related to our previous lecture, which was on khutbah number 3, the sermon number 3. So shakshakiya. So the shakshakiya and this khutbah, the sermon number 5, they are almost related. And this khutbah, sermon number 5, it is a short one, but it has so many things to talk about, so many meanings in it. And also the main thing that why we have selected this khutbah today is that this khutbah gives so many answers to the questions that we get asked by our opponents. जो मुखालिफ है हमारे मजहब के, हमारे फिरके के, हमारे अकीदे के, जब वो बातें करते हैं, सवाल करते हैं, तो उनके जवाबात जो हैं वो हम कैसे दे सकते हैं, वो इमाम अली ने बताया है. इसी खुतबे में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया है उसका. So you will get so much information today, inshallah. So let me share the screen with you. There it is. So Kalam ul Imam, Imam ul Kalam, Nahjul Balagh. And today we are going to talk about the sermon number 5 from Nahjul Balagh. Okay, the history of this sermon is that this was delivered when Holy Prophet ﷺ died, and Abbas ibn Abdul Muttalib, the uncle of Imam Ali and uncle of Prophet, and Abu Sufyan ibn Harb offered to pay allegiance to Imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib for the Khilafat. So जब रसालत माप का इंतकाल हो गया, सकीफे में अबू बकर की बैयत हो गई, and he was appointed and he was chosen as a Khalifa. So then Abbas ibn Abdul Muttalib, he was the uncle of Imam Ali and Prophet. Wo, along with Abu Sufyan, both of them, they came to Imam Ali and said, we do not believe Abu Bakr as a Khalifa, so we want you to be Khalifa. हम आपकी बैत करना चाहते हैं. So this is the background of this khutbah. When Imam said, जब इमाम के खिलाफ अबू बकर की बैत हो गई, तो उस वक्त इमाम के पास आए थे ये लोग चल के. कौन? अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब चचा थे आपके, और अबू सुफियान. ये दो लोग आए और इन्होंने कहा कि हम अली आपकी बैत करना चाहते हैं. तो उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये खुतबा इरशाद फरमाया. So remember this. So this is what you will read in Nahjul Balagha. This is what I have told you. That bin wa bin kalamillah alayhi salam lamma qabata Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi, after Prophet died. So wa khatabahu al-Abbas Abu Sufyan fi an yubayya lahu bil khilafa. So وذلك بعد أن تمت البيعة لأبي بكر في السقيفة وفيها ينهي عن الفتنة ويبين عن الخلق وعلمه. So this is the sermon. This is in front of you. Inshallah, you will read it, the Arabic and the translation, and we'll go through it step by step. Imam Ali says, أيها الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة وأرجوا عن طريق المنافرة وزعوا تيجان المفاخرة أفلح من نهض بجناحه أو استسلم فأرح ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها ومجتني الثمرة لغير وقت إنائها كزارع بغير أرضه. So this is the text that Imam Ali said,
And this is the translation. Imam Ali says, O people, steer clear through the waves of mischief, fitna, by the ships of salvation. Turn away from the path of dissension and put off the crowns of pride. Prosperous is the one who rises with wings, i.e., when he has power, or else he remains peaceful and others enjoy ease. It, the aspiration of Khilafat, is like the turbid water or like a morsel that would suffocate the person who swallows it. One who plucks fruit before ripening is like the one who cultivated in another's field. कितनी खूबसूरत बातें इमाम ने की हैं. मैं आपको आसान बयान कर देता हूँ. इमाम ने फरमाया कि ए लोगों, अपने आप को फितने से बचाओ और निजात के सफीने पर सवार हो जाओ, निजात की कश्तियों पर सवार हो जाओ. जब फितने का माहौल हो तो अपने आप को बचाओ, उससे दूर हो जाओ, निजात के सफीने पे सवार हो जाओ. और फिर इमाम फरमा रहे हैं, टर्न अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ डिसेंशन एंड पुट ऑफ द क्राउन्स ऑफ प्राइड. ये जो तकरीब कारी की, मुनाफिकत की, झगड़े की जो रास्ते हैं उससे दूर हो जाओ, और जो तुम्हारे सरों के ऊपर तुमने तकब्बुर का और गुरूर का ताज पहना हुआ है इसको उतार दो. अफलाह मन नाज़हा बेजनाहिन, कामयाब होता है वो शख्स कि वो तब उड़ता है जब उसके पर होते हैं. यानी इमाम एक मिसाल दे रहे हैं कि अगर तुम उड़ना चाहते हो तो उस वक्त उड़ो जब तुम्हारे पर हो. परों के बगैर उड़ने की कोशिश करोगे तो तुम कामयाब नहीं होगे, तुम्हें कोई अक्लमंद नहीं कहेगा. अब इस तसमा फारा हो, या जब तुम्हारे पर ना हो तो डू नॉट अटेम्प्ट, तब फिर कोशिश ना करो. इंतजार करो परों के निकलने का, यानी ताज़ा होने का, ताकत आने का, और जिनके पास पर हैं उनको वो काम करने दो, प्रवास करने दो. माउन आजिर मलुकमतुन यखुसु बिहा आकिरतुन, वरना क्या होगा, वरना ये होगा कि इस जैसी ये खिलाफत है ये क्या बन जाएगी, ये एक गले में ऐसा पानी का कड़वा घूंट बन जाएगी, या एक ऐसा लुकमा बन जाएगा खाने का कि जो खाने वाले निगलने वाले को मार देगा, सफोकेट कर, दम घुट जाएगा. अगर तुम तैयार नहीं होगे तो क्या होगा, ये जो खिलाफत है ये तुम्हारे गले में फंदा बन जाएगी और तुम्हारा दम घुट जाएगा. वाह व मुजतनिय समराते लगैर वक्तिन इनाहा कजारे बगैर अर्जे. इमाम फरमाते हैं कि जब किसी के पास जब कोई फल तैयार हो रहा होता है ना, ये फिर इमाम मिसाल दे रहे हैं कि जब किसी का कोई फल तैयार हो रहा होता है, जो जमीन पे फल उगाते हैं उनके लिए, अभी वो पूरी तरह राइप नहीं होता, अभी वो पक के तैयार नहीं होता. जो कोई कच्चा फल तोड़ लेता है ना, कच्चा फल अभी पूरी तरह से पका नहीं होता, तो वो क्या होता है, कहा कि वो उस बेवकूफ की तरह से होता है कि जो बगैर जमीन के बीज को उगाता है. यानी उसका उगाना या ना उगाना बराबर है. एक बंदे के पास जमीन नहीं है, वो किसी और की जमीन में फल उगा देता है जाके, उसको फायदा नहीं मिलेगा. इसी तरह से जो कोई कच्चा फल तोड़ लेता है जो खाने के काबिल नहीं होता, वो भी किसी काम का नहीं है. तो इमाम ये कह रहे हैं कि जब आप पूरी तरह तैयार ना हो तब तक आप वो काम ना करें जो आप करना चाहते हैं. अभी आप बताऊंगा कि इमाम इस सब का मतलब क्या है, इमाम क्या फरमा रहे हैं. और फिर आगे फरमाते हैं, बस खुतबा इतना सा है, फिर इमाम फरमाते हैं कि बल फ़इन अकुल, जब अगर मैं फ़इन अकुल यकूलु हर साल मुल्क, जब मैं अगर मैं कोई बात करूं, कुछ कहूं, तो लोग कहते हैं कि ये हुकूमत का लालची हो गया है. इमाम फरमाते हैं फ़इन अकुल, अगर मैं कुछ कहूं तो ये लोग कहते हैं कि हुकूमत का लालची हो गया है. व इन अस्कुत यकूलु जज़ मिनल मौत, और अगर मैं चुप हो जाऊं तो ये लोग ये कहते हैं कि ये मौत से डर गया है. यानी इमाम अपनी कैफियत बयान कर रहे हैं कि दैट इफ आई स्पीक दे से दैट आई एम इन द ग्रीड ऑफ द पावर of the government, and if I stay quiet they say that I am scared of the death. तो इमाम कह रहे हैं है हाथा बादल लती वल्लती, इमाम कह रहे हैं कि अफसोस है, अफसोस है, it is pity that after all the ups and downs I have been through, they have seen me going up and down, they have seen me, they know it, but still they would say this, wallahi li ibn abi talib anisu bil mauti min at-tifli
بِثَدِيِّ أُمِّهِ, that by God, the son of Abu Talib, like he is pointing himself, I am familiar, by Allah, the son of Abu Talib is more familiar with death than an infant who is familiar with the breast of his mother. Like इमाम ये फरमा रहे हैं कि जिस तरह से एक बच्चा सरचश्मे हयात के साथ मानूस होता है, जिससे हर वक्त वो रिस्क हासिल करता है, हर वक्त जुड़ा रहता है, एक छोटा सा बच्चा जिससे वो जिंदगी, जिस बच्चे की जिंदगी किससे जुड़ी होती है, माँ के जिस्म से। वो कह रहे हैं, इमाम फरमा रहे हैं, जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ के जिस्म के साथ मानूस होता है, उससे अटैच्ड होता है, फेमिलियर होता है, इसी तरह से मैं मौत के साथ फेमिलियर हूँ। मौत अजनबी नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये समझते हैं कि मैं मौत से डर जाता हूँ, मैं मौत से नहीं डर रहा हूँ। फिर इमाम फरमाते हैं कि अगर मैं चुप रहूं तो ये कहते हैं डर गया है, अगर मैं बोलूं तो ये कहते हैं लालची हो गया है। याद रखो, मैं डरता नहीं हूँ। इमाम फरमा रहे हैं, मैं डरा नहीं हूँ, क्योंकि मैं मौत के साथ बहुत ज्यादा मानूस हूँ। आई एम सो फेमिलियर with the death, just like an infant familiar with the body of their mother. फिर इमाम फरमाते हैं, बलिन दमजत अला मकनून इल्म लौ बुख्तु बिही लास्तरबतुम इस्तराबल अरशियत फि तवील बईदा। सुभान अल्लाह। इमाम फरमा रहे हैं इसके बाद, आई हैव हिडन नॉलेज, इफ आई डिस्क्लोज इट टू यू, you will start trembling like ropes in the deep well. सुभान अल्लाह। आपको इमाम की ये मिसाल समझ में आई कि जिस तरह से एक बहुत डीप कुआं खुदा हुआ हो, अंधेरे में कुआं खुदा हुआ हो, और आप उसमें रस्सी डालते हैं पानी निकालने के लिए, तो वो ऐसे वो लंबे रस्सी जा रही होती है, कैसे वो कांप रही होती है रस्सी, ऐसे वो डिस्टॉर्ट हो रही होती है, शेक हो रही होती है। तो इमाम कहते हैं, अगर मेरे पास इतना इल्म है, छुपा हुआ इल्म, अगर वो मैं बयान कर दूं, मकनून इल्म, अगर वो मैं बयान कर दूं, तो तुम इतने घबरा जाओगे और इतने परेशान हो जाओगे जैसे वो कुएं में दूर तक लटकी हुई रस्सी होती है। इमाम का बड़े मुश्किल अल्फाज वाला खुतबा है, बट अब हमने देखना है कि मैंने ये खुतबा क्यों इसको चूज किया और इमाम इसमें क्या फरमाना चाहते हैं। ये तो इमाम का खुतबा था जो मैंने आपके सामने बयान किया। अब आप सुने, ये है ट्रांसलेशन। now we go towards Imam's words. Imam Ali says, Ayyuhan nasu, shukku amwaj al-fitani bisufunin nijat, ke steer clear through the waves of mischief by the ships of salvation. कि तुम लोग ख्याल रखो, फितने के जगहों से, फितने की लहरों से अपने आप को बचाओ सफीनतुन निजात के जरिए। अब हम देखते हैं कि फितना क्या होता है। व्हाट इज फितना? इमाम ने कहा है ना कि शुक्कु अमवाज अल फितन, फितना क्या होता है? फितने के अरबी जबान में बहुत सारे मतलब हैं। देयर आर सो मेनी मीनिंग्स ऑफ फितना, बट नन ऑफ देम इज इन पॉजिटिव वे। इनमें कोई भी पॉजिटिव वे में नहीं है, सब के सब मुश्किल है, सब के सब डिस्टर्बिंग मीनिंग है। अब आपके सामने है, मैंने ये 3-4 रखे हैं सिर्फ, सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फितना। नंबर 1 इज शिरक। कुरान में भी फितने को का एक मतलब शिरक लिया गया है। जो भी शिरक करता है वो समझे वो फितना कर रहा है। जो शिरक, जो अल्लाह को एक नहीं मानता या अल्लाह को बिल्कुल नहीं मानता, वो कौन है? वो मुशरिक होता है। शिरक भी जो है वो एक नाकाबिल माफी गुनाह है, अनफॉरगिवेबल सिन। इसको अल्लाह माफ नहीं करता, शिरक को। सो फितने का एक मतलब है शिरक। दूसरा फितने का मतलब है टेस्ट, इम्तिहान है हमारा, आपका, किसी का भी, जिससे खुदा लेता है इम्तिहान। उस इम्तिहान को भी अल्लाह की तरफ से फितना कहा गया है, अ ट्रायल सेट बाय अल्लाह। द थर्ड मीनिंग ऑफ फितना इज अनरेस्ट caused by the civil disputes. ये जो हमारे यहाँ, हमने इससे पहले ये बात की थी, इमाम का जो सबसे पहला जुमला था, कुन फिल फितनत का इब्न लुबून, के फितने के जमाने में ऊँटनी के बच्चे की तरह हो जाओ। तो फितने का मतलब, सबसे पॉपुलर जो मतलब है ना फितने का, वो ये वाला है, अनरेस्ट। कि आप वो जब सिविल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, किसी भी और प्रॉब्लम की वजह से फितना फैल जाता है आपस में, अनरेस्ट, इसको भी फितना कहते हैं। और लूजिंग द राइट पाथ इज ऑल्सो कॉल्ड फितना। जो शख्स सिरात मुस्तकीम से हट जाए,
اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا، ایون دو اس کے اوپر کوئی مشرک بھی نہیں ہوگا، کوئی امتحان بھی نہیں لے رہا ہوگا، کوئی انریسٹ بھی نہیں ہوگی، وہ صرف صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا فار وٹ ایور ریزن، تو وہ بھی فتنہ شمار ہوگا، جو اس کا ہٹ جانا ہے وہی فتنہ شمار ہوگا. اینڈ لائک دس وی ہیو سو مینی ادر میننگز ایز ویل. تو فتنہ کا جتنے مطلب ہے سب کے سب ہارش مطلب ہے، سب کے سب سخت مطلب ہے، کوئی اس کا پازیٹیو یا ایزی والا مطلب نہیں ہے فتنے کا. تو امام فرما رہے ہیں کہ whenever you see the waves of fitna rising, steer away, go away from them. How? With the help of ships of salvation, جو سفیرت النجات ہوتے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے فتنے کے بارے میں؟ امام نے یہ کہا بچو فتنے سے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن میں 3 آیتیں میں لکھی ہیں. دیر آر مور دین 10 ورسز ان قرآن، بے بی سے بھی زیادہ ہوں گی، جس میں یہ لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے ان ڈفرنٹ میننگ. all of them they are in different meanings. مثلا سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے والفتنۃ اشد من القتل، کہ جو فتنہ ہے ٹو کریٹ ڈس آرڈر از مور سیویئر دین کلنگ. لائک کسی کو قتل کر دینا is less evil than to cause a disorder. کتنا شدید مطلب ہے، کتنا بری چیز ہے یہ فتنہ، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ the فتنہ، اس قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ امام کا یا کسی اور مولانا کا قول نہیں ہے. This is the verse of Quran in Surah Baqarah ayat 191. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. That fitna is more severe than the killing, than the murder. اور ہمارے یہاں مرڈر کی سزا کیا ہے شریعت میں؟ جان کے بدلے میں جان، والنفس بالنفس، نفس کے بدلے میں نفس ہے، جان کے بدلے جان ہے، قتل کے بدلے میں قتل کرنا چاہیے، شریعت کا یہ قانون ہے. اور جو فتنہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ بری شے ہے، اس سے بھی زیادہ بری شے ہے. سوچے فتنہ کتنی بری شے ہوگی کہ جو کیپٹل سینٹینس دی جاتی ہے. کیپٹل سینٹینس مین دا ڈیتھ پینلٹی. ڈیتھ پینلٹی از آن when someone commits the crime of murder. کسی کو مار دیتے ہیں تو اس پر کیپٹل پنشمنٹ آتی ہے. تو کیپٹل پنشمنٹ سے بھی زیادہ جو گریو اور ڈینجرس کرائم ہے وہ ہے فتنہ. اب امام کیا کہہ رہے ہیں؟ فتنے سے بچو. تو صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ فتنے سے بچو، کیونکہ وہ تو سب سے بڑا جرم ہے. اچھا، ایک اور جگہ پر دوسری آیت ہے البقرہ میں 193 میں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ. اب یہ 191 تھی، this is 193. Fight against them if they prosecute you until there is no more persecution. So the persecution is actually fighting, unrest, the disorder. اللہ یہ کہہ رہا ہے مسلمانوں سے، یہ آیت رسول خدا کے بارے میں ہے، کہ جب وہ لوگ لڑتے تھے آپ کے خانہ کعبہ کے بارے میں، مشرکین اور یہودی عیسائی وغیرہ، تو خدا یہ کہہ رہے ہیں ان سے لڑو یہاں تک کہ یہ انریسٹ ختم ہو جائے. اور تیسری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ, and beware so they do not lure you away from some of what Allah has revealed to you. تو یہ کسی کو، میں جیسے اوپر سے میں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے losing the right path. So this verse takes the meaning of fitna in taking someone away from right path. کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ be aware، خیال رکھنا. مسلمانوں سے بھی کہہ دو خیال رکھیں کہ یہ جو مشرک ہیں یہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا کے نہ لے جائیں. سو ہٹنا یہ بھی فتنہ ہے. اولاد اور مال کو بھی قرآن مجید میں فتنہ کہا گیا. سو فتنہ ہے سو مینی میننگ. امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں اس سے بچو. کیسے بچو؟ سفینۃ النجات کے ذریعے، سفن النجات کے ذریعے. سفن جمع ہے سفینہ کی، سفینہ کہتے ہیں ایک شپ کو. سو سفن مین شپس آف سیلویشن. تو ہم نے بچنا ہے، امام نے جواب دیا بچنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دوبارہ پڑھیں ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات، کہ آپ نے بچنا ہے سفینے سے. اچھا، ابھی ہم چلتے ہیں کہ امام نے یہ جواب کیوں دیا. وہ تو آئے تھے بیعت کرنے کے لیے، رائٹ؟ حضرت عباس اور جو وہ دوسرا تھا ابو سفیان، یہ تو آئے تھے امام علی کی بیعت کرنے کے لیے. تو امام علی کو کیوں کہہ رہے کہ فتنے میں نہ پڑو، فتنے سے بچ جاؤ؟ ابھی ہم اس پہ اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ امام نے ایسا کیوں کہا. اب آپ دیکھیں امام کہہ رہے ہیں کہ بچنا کیسے ہے. سو دس از یو ول سی کہ یہ ہمارے پاس کچھ جو وہ مشہور آیتیں ہیں، جو مشہور حدیث ہے. یہ ایک لفظ آپ کے ذہن میں رہے، سفن النجات، کہ
جو سفینۃ النجات کے ذریعے ہماری بچنا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات. یہ مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول کی، ہمارے بچے بچے کو یاد ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بے شک حسین جو ہے وہ مصباح الہدا ہے، یعنی ہدایت کا چراغ ہے. ہی از اے لیمپ آف گائیڈنس. و سفینۃ النجات، اور یہ ایک کشتی ہے، ایک شپ ہے سالویشن کی، نجات کی کشتی ہے. امام حسین کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول نے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ نحنو سفن النجات، ہم سب یعنی ہم 14 معصومین جو ہیں، 12 امام، ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں، نجات کے سفینے ہیں. ولیکن سفینۃ جدی الحسین اوسع و اسرع، لیکن جو ہمارے جد امام حسین کا سفینہ ہے وہ سب سے زیادہ بڑا بھی ہے اور تیز بھی ہے. یعنی امام یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی جڑیں گے تو نجات پا لیں گے آپ، لیکن امام حسین کا جو سفینہ ہے وہ سب سے زیادہ بڑا ہے اور سب سے زیادہ تیز ہے. یہ بھی امام حسن عسکری کا مشہور جملہ ہے. اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ولایت امیر المؤمنین سفینۃ اللہ لنجات عبادہ، کہ امام علی علیہ السلام کی ولایت یہ اس کے بندوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے نجات کا سفینہ ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام ہوں یا امام علی علیہ السلام ہوں یا اہل بیت علیہ السلام، یہ جو دوسری روایت ہے، دوسری حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ سب کے سب معصومین نجات کی کشتیاں ہیں. امام علی کے لیے بھی الگ سے کہا گیا اور امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی الگ سے کہا گیا. لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہم سب کے سب نحن سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کے سفینے ہیں. تو امام علی کیا فرما رہے ہیں اوپر نہج البلاغہ میں؟ امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ ایھا الناس، اے لوگو، شکوا امواج الفتن بسفن النجات، تم لوگ بچو فتنے سے. کیسے بچو گے؟ سفن النجات کے ذریعے، نجات کی کشتیوں کے ذریعے، شپس آف سیلویشن کے ذریعے. اور وہ ہمیں کہاں مل گئی؟ وہ ہمیں مل گئی اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے. امام دوسرے لفظوں میں ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی فتنہ ہو تو اس وقت نجات کا ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا راستہ. So here you read, only way out, no matter whatever is the meaning of fitna. جو ہم نے بیان کیا تھا اوپر کہ بہت سارے مطلب ہیں، شرک بھی ہے، ٹیسٹ بھی ہے، ٹرائل بھی ہے، اور ڈس آرڈر بھی ہے، انریسٹ بھی ہے. there are so many other meanings. لیکن whatever the meaning is, whatever the meaning you like, no matter whatever the meaning is, the only way out from the fitna and to remain getting involved in it and refrain and prohibiting yourself from being part of it, there's only one way, and the way is the path of Ahlul Bayt alayhim salam. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام علی کہہ رہے ہیں، میں صرف آپ کو ان کا کال سنا رہا ہوں. This is 100% said by Imam Ali and I am just translating it to you. امام علی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو فتنے سے بچاؤ نجات کے سفینے کے ذریعے، اور یا کا سفینہ کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام ہے. سو اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں with all these hundreds of meanings of فتنہ، ہم کسی بھی طرح کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف جانا. and you see and you will see and you will experience this in your life. Whoever does not follow Ahlul Bayt, you will see them getting involved in fitna in a way or other. whoever regardless کہ وہ شیعہ ہے، سنی ہے، جو کوئی بھی ہے، as soon as they leave the path of Ahlul Bayt, as soon as they step away from the path of Ahlul Bayt, you will see them getting into the fitna. Even ہمارے شیعوں کے درمیان بہت سارے فتنے ابھی جنم لے چکے ہیں، بہت سارے فتنے ہیں ایسے جس کی وجہ سے ہم لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. سو فتنے ہر جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں. And the reason of getting involved into fitnas that we are away from the path of Ahlul Bayt alayhim salam. ہمارے کتنے معصوم ہیں؟ 14. 12 امام ہیں، ایک نبی ہے، ایک حضرت فاطمہ ہے. Let's talk about 12 امامس. 12 امام ہیں، سب کے سب ایڈلٹس، سب کے سب سین، سب کے سب معصوم، سب کے سب علم رکھنے والے. But you will never see two imams contradicting each other. You will never see.
کہ امام حسین نے کچھ کہا ہو اور امام صادق نے کچھ اور کہا ہو. یو ول نیور سی دیٹ. جو پہلے امام نے کہا وہی آخری امام بھی کہہ رہے ہیں. all of them they are on the same path. کیونکہ وہ معصوم تھے, وہ ان میں کوئی فتنہ نہیں تھا. بٹ ٹوڈے یو سی ہاؤ مینی گروپس وی ہیو ود ان آور شیعہ کمیونٹی. کتنے گروپس بن چکے ہوئے ہیں. ہم ایک دوسرے کو کوئی غالی کہہ رہا ہے, کوئی نصیری کہہ رہا ہے, کوئی آئی ڈونٹ نو مکسر کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں, فلاں چیز کرتے ہیں. وائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح ہمارے اماموں کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں تھا. Imams never had arguments. Imams never had dispute between themselves. تو امام کے ماننے والوں کے درمیان میں کیوں ہے ایسا؟ Why could not we follow the path of Ahlul Bayt alayhim salam? And we would have been the most united nation on the face of earth ever. کیونکہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے. سنیوں کے پاس 4 امام ہیں and they fight with each other. ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. I have proven this before and I can prove this anytime. کہ سنیوں میں 4 امام ہیں نا, امام مالک, امام شافعی, امام حنبلی اور احمد بن حنبل اور ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. So these 4 imams, یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے. ابو حنیفہ said for example Hanbali is kafir, Ahmad bin Hanbal is kafir. Shafi'i said Malikis are kafir. I have read these books کہ وہ 4 ہیں اور اس کو کافر کہتے ہیں. ہمارے امام ہیں اور وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. امام صادق کہتے ہیں امام حسین کا احترام ایسے کرو, امام حسین بتاتے ہیں امام علی کا احترام ایسے کرو, اور ہر امام دوسرے امام کا احترام کر رہا ہے, چھوٹا ہے یا بڑا احترام کر رہے ہیں. سو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ that we would have been one nation, جس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوتا, ہم سب اطمینان سے رہتے. Why we are divided into the groups? The reason is that we have slipped away from the path of Ahlul Bayt alayhi salam. We are slipped away, اور ہم ان کے راستے کو بھول چکے ہیں. ان کو مانتے تو ہیں امام کو, بٹ امام کی بات کو نہیں مانتے. That's why we are not on one path. اس لیے کوئی کافر کہہ رہا ہے, کوئی اصولی ہے, کوئی اخباری ہے, کوئی یہ ہے, کوئی وہ ہے, آپس میں گروپس بنے ہوئے ہیں سارے. This is a harsh reality, but it is. لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں کیونکہ ہم نے امام کو فالو نہیں کیا انفارچونیٹلی. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں اگلا جملہ. امام نے کیا فرمایا؟ This is the main thing. جو لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ امام علی علیہ السلام نے کیوں اپنے حق کے لیے جنگ نہیں کی, اور the question is right. question کبھی غلط نہیں ہوتا. question is totally fine. کوئی شخص بھی جو سوال کرتا ہے نا, he is always right. سوال کرنا, to ask a question is a basic right of every human, whether he is our friend or enemy, doesn't matter, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کیا ہے وہ یہ ہے کہ امام علی کا جب حق تھا خلافت, جیسا کہ شیعہ لوگ کہتے ہیں, then why he did not stand up for his right. انہوں نے کیوں جنگ نہیں کی, why. اچھا, اب امام کا جواب سنیں, خود امام جواب دے رہے ہیں یہاں بھی اور آگے بھی. اب سنیں امام کا جواب. امام فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُ حَرْسَ عَلَى الْمُلْكِ. If I stand up and I say something, تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں, if I speak out they would call me greedy towards the power. امام کہتے ہیں کہ میں کیا کروں, اگر میں بولتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ امام علی نعوذ باللہ لالچی ہو گئے ہیں. He has the greed towards the power. اور وَإِنْ أَسْكُتْ يَقُولُ جَزْعَ مِنَ الْمَوْتِ. کہ اگر میں خاموش ہو جاؤں تو یہ کیا کہتے ہیں, علی ڈر گیا ہے. تو دونوں طرف سے یہ لوگ راضی نہیں ہیں, نہ میری خاموشی پہ راضی ہیں نہ میرے بولنے پہ راضی ہیں. بولوں گا تب یہ برا کہیں گے, خاموش رہوں گا تب بھی برا کہیں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ امام ڈر گئے ہیں. ٹھیک ہے, امام خود فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی ڈر گیا ہے. کس سے؟ موت سے ڈر گیا ہے. اور پہلی 2 جملے ہیں اس میں, یو وڈ سی کہ اس کے اندر 2 ورڈز امام نے یوز کیے ہیں, ایک حرس یعنی حرس اور ایک جزع من الموت. یہ 2 لفظ ہیں, ایک میں لالچ ہے اور ایک کا مطلب ہوتا ہے خوف, ڈر جانا. یعنی یہ دونوں صفتیں بری ہیں, ان میں کوئی اچھی صفت نہیں ہے. اچھا, اب امام کیا فرما رہے ہیں, یہ امام نے فرمایا. اب لیٹس سی قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ تو سب دنیا مانتی ہے نا, شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, جو بھی نام ہے, سلفی, احمدی, جو بھی اس کا نام ہے, اسلام جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں, سب کے سب ایک بات مانتے ہیں کہ امام علی was the biggest wali of this time, of this universe. ان سے بڑا کوئی ولی نہیں ہوا.
یعنی اللہ کے رسول تو ہیں ہی صحیح نا، وہ تو بڑے ہیں، ان کا آپس میں کمپیریزن نہیں ہے، بٹ اپارٹ فرام معصومین، اپارٹ فرام رسول اللہ، امام علی سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے۔ امام علی، علی ولی اللہ سارے مانتے ہیں، امام علی از the ولی۔ تو امام علی کے بارے میں بینگ اے ولی، یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یا امام علی کو نعوذ باللہ لالچ ہے، یا امام علی ڈر گئے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے اولیاء کے بارے میں؟ سورہ یونس، اینڈ we read from verse 62. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم ولا يحزنك قولهم ان العزت للہ جميعا هو السمیع العلیم۔ These are so beautiful verses. They talk about the characteristics of awliya Allah, the waliullah. اور کیا ہے امام، یہ قرآن فرماتا ہے کہ وہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں they will be certainly no fear for the closest servants of Allah. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی خوف نہیں ہوتا کسی شے کا، لا خوف علیہم۔ یہ جو دشمن کہتے تھے کہ امام علی کو خوف ہے موت کا، قرآن کہہ رہا ہے اولیاء اللہ پہ کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور امام علی کیسے ولی ہے وہ بھی قرآن کہتا ہے، انما ولیکم اللہ والی جو آیت ہے، ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ بھی ولی ہوتا ہے، امام علی نے دی تھی۔ تو امام علی کی ولایت تو ثابت ہے، سب مانتے ہیں کہ جو ولی ہوتا ہے اللہ کا ان کے سردار امام علی ہیں۔ اور ولی کی خصوصیات کیا ہیں، کوالٹیز کیا ہیں؟ لا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کسی بات کا دکھ ہوتا ہے، neither they fear something or nor they grieve about something، ان کو کچھ نہیں ہوتا، نہ ڈرتے ہیں نہ افسوس کرتے ہیں۔ یعنی امام کے بارے میں وہ جو جملے دشمن کہتے تھے، قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم لوگ غلط کہتے ہو، دونوں غلط کہتے ہو، نہ وہ افسوس کرنے والا ہے اور نہ ہی وہ ڈرنے والا ہے۔ امام علی کس سے ڈریں گے؟ موت سے ڈریں گے؟ امام علی خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو موت کے ساتھ کھیلنے والا ہوں، میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اور پھر آگے چل رہی ہیں اولیاء کی علامات، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو اللہ سے ڈرتے تھے، لہم البشرا اینڈ دیر از گڈ نیوز فار them، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اس دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ یہ اولیاء اللہ کے لیے ہے، اولیاء کے دشمنوں کے لیے نہیں ہے۔ فار ایگزامپل میں کہوں کہ یہ آیتیں امام علی کے بارے میں ہے، امام علی کے دشمنوں کے بارے میں نہیں ہے۔ امام علی کا دشمن کون ہوگا؟ امام علی کا دشمن اس کے اپوزٹ ہوگا، وہ ڈرتا بھی ہوگا، وہ غمگین بھی ہوگا، وہ اس کا ایمان بھی نہیں ہوگا، وہ متقی بھی نہیں ہوگا، اس کے نہ دنیا میں خوشخبری ہوگی نہ آخرت میں خوشخبری ہوگی۔ یعنی جو خصوصیات امام علی کی بطور ولی اللہ ہے نا، امام کے دشمن میں وہ سب اپوزٹ ہوں گی، امام کے دشمن میں وہ نہیں ہوں گی۔ اور پھر یہ آگے تفصیل چل رہی ہے کہ یہ ولا یحزن کا قولہم، اور ان کی جو باتیں ہیں نا، یہ دیکھ کتنی آیت کس طرح سے بالکل فٹ ہو رہی ہے امام کے جملے پر، ولا یحزن کا قولہم، کہ انہیں آپ کو ان کی باتوں سے دکھ نہیں ہونا چاہیے، دکھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیٹ نوٹ دیئر اسپیچ گریو یو، ان کی باتوں سے آپ کو دکھ نہیں ہونا چاہیے، بولنے دیں۔ امام علی بھی اسی کے مصداق ہیں، بولتے رہیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو کیوں؟ فور آل پاور اینڈ آنر بلانگس ٹو اللہ، کس قدر خوبصورت بات ہے۔ امام بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے پیچھے باتیں کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے بولنے دیں ان کو، ان کا کام ہے بولنے دیں۔ کیونکہ کیوں؟ ان العزت للہ جميعا، جتنی بھی عزت ہے نا وہ اللہ کے لیے، ان کے پاس تھوڑی ہے۔ جو حکومت میں آ گیا ڈز ناٹ مین کہ اس کو عزت مل گئی ہے۔ کیوں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرعون کے پاس حکومت تھی، حضرت موسیٰ کے پاس حکومت نہیں تھی۔ نمرود کے پاس حکومت تھی، ابراہیم کے پاس حکومت نہیں تھی۔ اسی طرح سے بہت سارے انبیاء ایسے گزرے ہیں جس پر حکومتیں نہیں تھیں۔ تو جو ان کا دشمن ہو اور اس کے پاس حکومت ہو ڈز ناٹ مین کہ اس کے پاس عزت بھی آ گئی ہے۔ معاویہ کے پاس حکومت تھی، امام حسن کے پاس حکومت نہیں تھی، ڈز ناٹ مین کہ معاویہ کے پاس عزت ہو گئی ہے۔ نو، جو دشمن اور خدا ہوتا ہے اس کو عزت نہیں مل سکتی ہے۔ اور اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی عزت ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے کہا ہے نا،
ان العزت للہ جمیعا، ایک اور جگہ پر ہے کہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ تو جو عزت ہے، جو آنر ہے، وہ اللہ اور اللہ والوں کے لیے ہے، ضروری نہیں کہ اس کو حکومت والے کو ہی ملے گا۔ تو لہٰذا وہ جو امام علی کے بارے میں کہتے تھے لوگ کہ یہ ڈر گیا ہے یا یہ لالچ ہو گیا، یا امام قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو بولنے دیں، سب جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے عزت۔ اچھا، اب آپ آتے ہیں نیکسٹ کی طرف۔ نیکسٹ پارٹ کہہ رہا ہے کہ وائی امام علی ڈڈ ناٹ فائٹ فار ہز رائٹ۔ اب میں نے یہاں پہ 2-3 جملے لکھے ہیں کہ امام علی نے آخر کیوں جنگ نہیں کی تھی اپنے اس کے لیے، حکومت کے لیے۔ خود امام نے اسی خطبے میں فرمایا ہے، خطبہ نمبر 5 میں امام فرماتے ہیں افلح من نہض بجناح او استسلم فاراح، کہ وہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو اس وقت اڑتا ہے جب اس کے پر پورے ہوتے ہیں، یعنی جب وہ پاور میں ہو، طاقت میں ہوتا ہے۔ اگر پاور میں نہیں ہوتا تو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ کون؟ وہ جو عقل مند ہوتا ہے، جو کامیاب شخص ہوتا ہے، یعنی وہ تب حملہ کرے یا تب اڑے جب اس کے پاس پر پورے ہوں۔ ایک پرندے کے آپ پر کاٹ دیں تو وہ اڑے گا، کیا کرے گا؟ He cannot fly. The bird, if you cut their hand, if you cut their wings, they will not fly. وہ کبھی نہیں اڑیں گے۔ پرندہ کبھی اڑ نہیں سکتا بغیر پروں کے۔ تو امام کہہ رہے ہیں کہ اگر اڑنا تو اڑیں جب آپ کے پر پورے ہوں، ورنہ آپ چھوڑ دیں، جس کے پاس ہے اس کو انجوائے کرنے دیں، آپ نہ اڑیں۔ Because even if you try, if you attempt, you will not succeed. اچھا، تو اب پہلا جملہ کیا ہے؟ امام نے کیوں اپنے حق کے لیے جنگ نہیں کی؟ ایک تو امام نے یہ بتا دیا کہ کرائٹیریا کیا ہے۔ کرائٹیریا is that you should only attempt when you are in power, when you are able to gain power or take back the power. تو پہلی چیز جس کی وجہ سے امام نے جنگ نہیں کی وہ تھی to prohibit the strife, the فتنہ۔ فتنے کے بہت سارے مطلب ہیں، تو strife is one word for فتنہ۔ تو فتنہ سے بچنے کے لیے، فتنے کو روکنے کے لیے امام علی علیہ السلام نے جنگ نہیں کی، اپنے حق کے لیے نہیں اٹھے۔ کیوں؟ امام نے پہلے ہی کہا ہے کہ فتنہ نہیں کرنا، سفینۃ النجات میں آ جانا ہے۔ اچھا، this was pretty much sure, you can read on the screen, this was pretty much sure that had Imam Ali stood up for his right, there would have been a huge wave of strife, fitna among Muslim, and the unrest would have been costed Islam a huge loss, morally, socially, financially and all other ways possible۔ جس طرح بھی تھا اسلام کو نقصان پہنچتا، مسلمانوں کو نقصان پہنچتا۔ امام علی نے اس فتنے کو، اس ڈس آرڈر کو، اس اسٹرائف کو، اس نیگیٹیوٹی کو روکنے کے لیے امام نے اپنے ہاتھ اس سے حق سے دستبرداری اختیار کر لی۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک واقعہ۔ I read this in somewhere in مجلس۔ اب آپ سنیں، ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ I'm sure all of you must have heard this واقعہ before, this incident, but you will enjoy it when we relate this with this question۔ وہ کیا ہے؟ ایک دفعہ امام علی علیہ السلام کے پاس دو عورتیں آئیں اور ایک بچہ لے کے آئیں۔ both of them claimed that this is their child۔ دو عورتیں تھیں، both of them claimed کہ یہ اس کا بچہ ہے۔ کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ there is no witness, no evidence, there is nothing but the words of mouth۔ اب دو عورتیں ہیں، یہ کلیم کر رہی ہے بچہ میرا ہے، یہ کلیم کر رہی ہے بچہ میرا ہے۔ امام کے پاس آ گئے کہ امام فیصلہ کریں بچہ کس کو دینا ہے۔ ایون دو امام had the knowledge, divine knowledge, everything, he could have said کہ یہ بچہ اس کا ہے، but he didn't say that، کیونکہ امام نے اپنے علم لدنی کے ذریعے، علم الہی کے ذریعے فیصلہ نہیں کرنا تھا۔ لوگ کہتے کہ امام فیور کر رہے ہیں، so he had to go through by books۔ تو کیا کہا امام نے؟ امام نے کہا کہ اچھا، یہ دو عورتیں کہہ رہی ہیں کہ بچہ ہمارا ہے۔ امام نے کہا کہ ایسا کرو، کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی گواہ کسی کے پاس نہیں ہے، لیٹس ڈو سم تھنگ، put that infant, put that baby on the floor۔ امام asked for a slave۔ ایک سولجر آیا، کہا کہ اپنی تلوار نکالو اور اس بچے کے دو حصے کر دو، بچے کو کاٹ دو، آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو۔ دو عورتیں ہیں، both of them claim to be the mother of the child، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو کیا کریں؟ امام نے کیسے سائیکولوجیکلی اس کا فیصلہ کیا
کہ ٹیک آؤٹ دا سوارڈ, کٹ دا بیبی انٹو ٹو, ایک اس کو دے دو, ہاف اس کو دے دو. تو ان دونوں میں جب امام نے یہ کہا نا, تو ان میں سے جو ایک عورت تھی, she said no no no, I don't want this child, یہ میرا بچہ نہیں ہے, اس کو دے دو. ڈونٹ کل دا بیبی, یہ دے دو اس کو, یہ میرا بچہ نہیں ہے. I take my claim back, اس کو دے دو. تو امام نے فرمایا now I know, یہ بچہ اس کا ہے کہ جو کہہ رہی ہے کہ یہ میرا نہیں ہے. The woman who is ready to take her claim back, یہ بچہ اس کا ہے. لوگوں نے پوچھا یہ کیسے, وہ تو کہہ رہی ہے میرا نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ یہ اصلی ماں ہے اس کی, اس کے دل میں محبت ہے اس بچے کے لیے. وہ چاہتی ہے کہ چلو میرا بچہ بچ تو جائے, میرے پاس نہیں ہوا تو کیا ہوا, کسی اور کے پاس صحیح ہوا, لیکن وہ جو تکلیف اس کو ہوگی وہ تو نہ ہو اس کو, چلے کوئی اور, کم سے کم بچ تو جائے گا, لے جائے. امام نے کہا یہ جو اس کے اندر دل میں اس بچے کے لیے محبت تھی, that spoke out and said okay, I'm not the mother, so I do not kill this child, the child will be safe, even though if someone else will take it, at least the child will be alive. تو امام نے کہا یہ جو اس کے اندر کی مامتا نے آواز دی ہے نا, یہ مامتا بتاتی ہے کہ اصل ماں یہ جو بچے کو بچانا چاہتی ہے. جو نقلی ماں ہے وہ تو خاموش ہے, اس کو پرواہ نہیں ہے, چونکہ اس کی چیز نہیں ہے. Now we know کہ امام علی کیوں خاموش رہ گئے تھے. جب امام علی کا حق چھین لیا گیا اسلام, تو امام علی نے کیوں نہیں حملہ کر لیا. Now whenever somebody asks you this question, تو ان کو یہ جواب دینا کہ جس طرح سے وہ جو اصلی ماں تھی نا, she kept quiet, that's fine, میں بچے سے دستبردار ہوتی ہوں, I take my case back for the sake of the safety of the child. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے میرا نہیں ہے, کسی اور کے پاس ہوگا, کم سے کم بچ تو جائے گا. This was the same reason Imam Ali did not stand up for his right, کہ اگر وہ کھڑے ہو جاتے, جنگ ہوتی, اسلام ختم ہو جاتا. امام said کہ چلو کسی اور کے پاس, کم سے کم اسلام بچ تو جائے. وہ جو محبت اس بچے, اس ماں کو اس بچے کے ساتھ تھی, اس سے کہیں زیادہ محبت امام علی کو اسلام کے ساتھ تھی. امام علی سے اوکے میں نہیں لیتا, جس کے پاس ہے رہے, کم سے کم بچ تو جائے. سو ٹو پروہیبٹ دا فتنہ, امام سے اوکے میں اپنا حق کے لیے نہیں اٹھاتا. اور دوسری بات, قرآن مجید نے یہ بہت سال پہلے کہہ دیا تھا. قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 144, قرآن مجید سے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ شاکرین. کہ محمد is no more than a messenger, other messengers have gone before him, if he were to die or to be killed you would regress into disbelief. اگر محمد مصطفیٰ مار دیے جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم لوگ واپس اپنے دین پہ چلے جاؤ گے, پہلے والے پہ, تم لوگ مرتد ہو جاؤ گے, تم لوگ دوبارہ اسلام کو چھوڑ دو گے. And those who do so will not harm Allah whatsoever. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کو نقصان نہیں ہوگا, تو اپنا نقصان خود کرو گے. یعنی اسلام کے بارے میں اللہ نے یہ پہلے بتا دیا تھا کہ اگر محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیا جائے یا وہ اپنی نیچرل ڈیتھ مر جائیں تو کیا ہوگا, بہت سارے لوگ واپس پلٹ جائیں گے, اپنے دین سے نکل جائیں گے, اسلام سے نکل جائیں گے. تو یہ پہلے معلوم تھا. تو امام علی کا خاموش رہنا سمجھ میں آتا ہے نا کہ امام علی تلوار کیوں نہیں اٹھائی. امام علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. The second reason is to protect the hard work of Prophet. Otherwise, a large number of newly reversed to Islam could go back to their old religions. It is very understood. یہ میں بھی نہیں کر, یہ قرآن کہہ رہا ہے, قرآن predict کر رہا تھا کیا ہوگا, واپس چلے جائیں گے. This is clear that many would have left Islam as they would have thought that leaders are politically not stable and they are fighting for the throne. امام علی کا ایک طرف لشکر, ایک طرف ابو بکر کا, ایک طرف کسی اور کا, and all of them would have been fighting. تو وہ جو نئے لوگ آ رہے تھے اسلام کی طرف یا جو ریسنٹلی مسلمان ہوئے تھے, they would have said کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں, they are fighting for throne, for خلافت. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ایک ٹریڈیشنل گیم آف ناٹ گیم آف تھرون, ایک ٹریڈیشنل گیم ٹو گیم پاور ہو گیا. یہ تو سب ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں
تاکہ حکومت حاصل کرے. اس کا مطلب ہے اس کا تعلق خدا سے نہیں ہے، دین سے نہیں ہے، محمد مصطفیٰ سے نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے سب دنیا دار لوگ ہیں جو دنیا کی حکومت کی لڑ رہے ہیں. تو امام سے روک کے I rather keep quiet then letting all these newcomers go back to the religion. تو امام نے خاموشی اختیار کی. اور تیسری چیز موسٹ امپورٹنٹ کہ قرآن میں بھی ہے وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. There is a group of people, Allah said, and we wanted to confer favor upon those who were oppressed on earth. کچھ ایسے لوگ تھے جن پر زمین کے اوپر ظلم کیا گیا، انہیں کمزور کر دیا گیا. امام علی نے کیوں اپنا حق نہیں لیا؟ He was oppressed and he was lonely. امام علی was made so much oppressed and lonely. We all know کہ کیا ہوا حضرت فاطمہ کے ساتھ. We all know فدق کے ساتھ کیا ہوا، بیت الحزن امام علی کو کیسے زخمی کیا گیا، جب سیدہ کو زخمی کیا گیا. And we know all that. انشاءاللہ coming weeks ایام فاطمیہ ہوں گے تو انشاءاللہ we'll talk about those incidents as well. So we all know a detailed history. تو امام علی was oppressed because امام علی خاموش ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ امام علی پر ظلم کرنے کا اچھا موقع ہے، امام علی کو تنگ کرو. And امام علی was made lonely. تاریخ میں یہ ہے کہ امام علی, I swear to Allah, my sisters, I really cry when I'm reading this and when I'm on my own. I literally cry. In the afternoon I was speaking to Khanum and I was telling her how oppressed Imam Ali was, how they made Imam Ali victim of their evil deeds. کس طرح امام علی نے صبر کیا اس وقت. کیا کہ امام علی کے گھر کے باہر, یہ تاریخ کا حصہ ہے. Ask, and when somebody asks you کہ آپ بتائیں آپ شیعہ ہو کر امام علی نے کیوں جنگ نہیں کی, ask them کہ tell us what happened to امام علی's house. انہوں نے کیسے امام علی کے گھر کو ٹریٹ کیا تھا. I swear to God, ہر وقت حکومت کی طرف سے, خلیفہ کی طرف سے امام علی کے دروازے کے باہر armed forces کھڑے ہوتے تھے. The reports were more than 10 or up to 40 people with the naked swords, تلواریں ننگی کر کے امام علی کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے کہ کہیں کوئی صحابی, کہیں کوئی باہر سے آنے والا امام علی کے پاس نہ چلا جائے. They made امام علی house arrested. ان کو کر دیا کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا, کوئی اندر نہیں آئے گا. And this everything lasted for 6 months. 6 مہینے تک امام علی کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا اور کسی کو امام علی کے پاس نہیں آنے دیا. یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے عمار بن یاسر جیسے بزرگ صحابی, لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ علی زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں, and they would say ہمیں نہیں پتا کیا ہے, because there was no news. یہ تو امام حسن امام حسین ظاہری طور پر چھوٹے تھے, گھر میں عورتوں کا جانا آنا تھا, they would know کہ امام علی is there. Otherwise وہ جو باہر سے لوگ آتے تھے, they had no news about امام علی. اس طرح امام علی کو isolate کر دیا گیا تھا. And there is this famous khutbah of امام علی علیہ السلام where he himself says کہ انا اول المظلوم. یاد رکھو اگر دنیا میں اسلام میں کوئی مظلوم ہے تو سب سے پہلا مظلوم میں علی ابن ابی طالب ہوں. تو امام علی was made lonely. He was oppressed. He was made lonely because why? Imam Ali was betrayed by many companions of Prophet. Those who did his bayat on Ghadir day, انہوں نے غدیر کے دن امام علی کی بیعت کی اور پھر بعد میں اسی بیعت کو توڑ دیا. And then they pledged bayat to Abu Bakr after the event of Saqifa. جب سقیفہ کا مسئلہ ہو گیا, Abu Bakr was selected, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے امام علی کی بیعت توڑ کر ابو بکر کی بیعت کر دی. اور امام was left alone, helpless, and was forced to housebound himself due to the political situation in Medina. امام علی was forced to housebound himself کہ خبردار آپ گھر سے باہر نہیں, ہم مار دیں گے آپ کو. یہ صورتحال تھی. And I am not talking about any political leader of today. I'm talking about Ali ibn Abi Talib. وہ جو کائنات میں سب سے بڑا آدمی ہے, اس کو انہوں نے ہاؤس اریسٹ کر دیا تھا. اب لوگ یہ پوچھتے ہیں آج کل کے جاہل لوگ یہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ امام علی نے اپنے حق کے لیے جنگ کیوں نہیں کی, وہ تو فاتح خیبر ہے, فاتح خندق XYZ. ان کو بتاؤ کہ تمہارے لوگوں نے کیا کیا تھا امام علی کے ساتھ. What did you do to امام علی کہ وہ اپنے گھر سے باہر آ جاتے. So امام علی said okay,
اسلام کو بچانے کے لیے, قرآن کو بچانے کے لیے, I will stay quiet. اچھا, اور اب ہم آتے ہیں جو ابھی آیت آپ نے آدھی پڑھی تھی, اس کو پورا پڑھیں کہ ڈیڈ امام نوٹ وانٹ دا خلافت. یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ امام علی گھر میں بیٹھ گئے تھے اور یہ سب کچھ ہو گیا تھا. ڈیڈ ہی نوٹ وانٹ خلافت؟ ان کو انٹرسٹ تھا خلافت میں؟ یہ قرآن کی آیت سنیں. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, کہ ہم ان کو, وہ ایک گروہ ایسا ہے, and we wanted to confer a favor upon those who were oppressed on earth, زمین پہ جن کو کمزور کیا گیا, and we make them leaders, ہم ان کو امام بنائیں گے, ہم نے امام بنایا ہے ان کو, and make them inheritors, اور ہم نے ان کو وارث بنایا ہے. تو اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ جنہیں زمین پہ کمزور کیا گیا ہم ان کو انعام دیں گے اور ہم ان کو امام بنائیں گے, لیڈر بنایا ہے اللہ نے. تو اگر اللہ نے ایک منصب دیا ہے تو ہاؤ کین امام علی سے کہ I don't want to be خلیفہ or I don't want the government? No, امام did. اور یہ this is general, just read this with me, so I'm going to read it quickly. This is gender misconception that Imam Ali did not want to take the khilafat, that's why he stayed back and did not resist. ایسا نہیں ہے, this is a misconception. The fact is that ruling the government is a general right of every imam. Remember, my sisters, this is the fact that the ruling a government is a general right of every imam. Every imam, جو کوئی بھی ہے, جتنے ہمارے 12 امام ہیں, سب کا ایک بنیادی حق تھا کہ ان کو حکومت دی جاتی. History suggests that Imam Ali alayhi salam did mention this to people of Medina after Abu Bakr was made Khalifa. امام علی کے پاس لوگ آئے. میرا سرپ کا ہے امی. کسی سسٹر کا مائک آن ہے, کائنڈلی اس کو آف کر دیں. کوئی امام علی علیہ السلام نے حجت چھوڑی نہیں ہے. امام علی mentioned this to the people of Medina کہ look, I am imam and this is my right. After Abu Bakr was made Khalifa, Imam Ali went to Masjid Nabawi. This is so interesting. Imam Ali went to Masjid Nabawi and Imam Ali spoke with Abu Bakr face to face in the presence of all the companions. اس انسیڈنٹ, اس واقعے کے بعد امام علی کو ہاؤس ریسٹ کر دیا گیا تھا. They thought Imam Ali will keep quiet and we will do whatever we want to do. What Imam Ali did? The next day Imam Ali went to Masjid Nabawi. Abu Bakr was there on the mimbar and everyone were present. Masjid Nabawi was full of companions. سب صحابہ سے بھری ہوئی تھی. And what Imam Ali said? Imam Ali went there to Abu Bakr and said, let's talk about the matter of Khilafat. I was busy in the funeral of Prophet which you abandoned. Now let's talk about Khilafat. Abu Bakr said, Ya Ali, what is there to talk about? لوگوں نے فیصلہ کر دیا. It is done now. I have nothing to talk about. تو then امام علی نے اس وقت 70 سے زیادہ, I have all those evidences. امام علی نے 70 سے زیادہ قرآن اور حدیث کے ذریعے حجتیں قائم کی, 70 سے زیادہ ثبوت پیش کیے اپنے حق میں. And Imam Ali gave Abu Bakr 70 evidences from Quran and Hadith in which he proved his stance and the position to be the righteous successor of Prophet. جس پہ امام علی نے ثابت کیا کہ اصل بندہ تو میں ہوں, تم کیا ہو. 70 سے زیادہ وہ امام نے قرآن کی آیتیں, تاریخ کے واقعات اور اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کی, 70 of them, اور کہا کہ اب بھی تم بات کرنا چاہتے ہو کہ تمہیں لوگوں نے بنایا ہے. And when Imam Ali was about to go, Imam Ali said کہ قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن, ایک آیت ہے قرآن مجید کی کہ کچھ لوگوں نے دنیا کی گمراہی کے بدلے میں, دنیا کی حکومت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا اور اللہ کی آیتوں کو بڑا سستا بیچ دیا. سورہ بقرہ میں ہے ان the start کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہاں نشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی چیزوں کے بدلے میں آخرت کی تباہی اور گمراہی کو خرید لیا. یہ تجارت فائدے میں نہیں دو گی. امام ان کو یہ کہہ کے چلے کہ تم لوگ
وہ ہو کہ جنہوں نے چند دنیا کے دنوں کے لیے آخرت کی تباہی اور گمراہی کو خرید لیا ہے. تمہیں یہ کوئی آیت فائدہ نہیں پہنچائے گی، یہ تمہارا کام، اور تم نے اللہ کی آیتوں کو بڑا معمولی بیچ دیا. جنہوں نے ابو بکر کی بیعت کی تھی، امام نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا ہے بڑے معمولی قیمت پر، تمہیں یہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا. سمنن قلیلہ، بہت کم قیمت پر تم نے بیچا ہے. اور یہ کہہ کہ امام چلے گئے. اور امام علی نے کلیم کیا تھا کہ میں خلیفہ ہوں. یہ نہیں کہ امام علی نے کہا اچھا ہو گیا تو ہو گیا، میں کیا کروں، میں بڑا متقی انسان ہوں، میں تو اب نماز روزہ کروں گا. ایسا کچھ نہیں ہے. امام علی واز امام المتقین and he is امام المتقین, and this universe has never seen more muttaqi person than امام علی علیہ السلام. But on the other hand, امام علی stood up for his rights. اگر امام علی اپنے حق کے لیے کھڑے نہ ہوتے تو آج دنیا میں کوئی اپنے حق کا مطالبہ نہ کرتا، سب چپ کر جاتے. Why do we cry for امام حسین کہ ان کا حق تھا جو یزید نے نہیں دیا؟ Why? Because امام علی نے ایک مثال قائم کی تھی. تو اگر نہ ہوتا تو یزید کہہ دیتا کہ اے حسین، آپ کے بابا تو خاموش ہو گئے تھے، آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ یا معاویہ کہتا امام حسن سے کہ آپ کیوں لڑ رہے ہیں، آپ اپنے بابا سے خاموش ہو جائیں. No, they knew, معاویہ and Yazid and everyone knew that امام علی stood for his right. بٹ صرف یہ تھا کہ امام علی گئے اور ان کو کیوں نہیں ملی. You have seen the reasons. فتنہ نہ ہو. اور اس کے بعد جو ہے وہ کمپینین سب چھوڑ گئے تھے، کچھ لوگ بچ گئے، سب چھوڑ گئے تھے. اور جو تھوڑے سے بچ گئے تھے ان کو بھی 6 مہینے تک امام سے ملنے نہیں دیا گیا. کبھی کبھی کوئی ملا تو ملا، ورنہ امام سے کسی کو ملنے نہیں دیتے تھے. سو امام علی ایکچولی وینٹ ٹو ابو بکر's مسجد. ابو بکر's present. امام علی confronted him 70 times کہ تم بتاؤ. And he said yes, that's fine, میں آپ کی بات مانتا ہوں، بٹ اب یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. They have made me خلیفہ. This is the reason that we do tabarra on particular people. Why? Because in the presence of Imam, this is his basic right. اس پہ لڑنے کی بات ہی نہیں ہے. امام ہے تو ان کا حق ہے کہ ان کو حکومت دی جائے، کسی اور کا حق نہیں ہو سکتا. Okay, and the last but not least, this about امام. کسی کو یہ شک ہونا کہ ہم جو ہے وہ امام علی یا دوسروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ کہ وہ تو مذہبی رہنما ہیں، they are spiritual leaders. سیاست، politics is something else. No, یہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے. اس کے لفظ آپ پڑھیں اور سنیں. I actually didn't want to include this. A few minutes before the lecture, Khanum asked me to include these arguments as well. So I included the last minutes. تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو صرف امام ہے، ان کا کام تو نماز، روزہ، مصلی، خطبہ یہی ہے. ان کا کیا کام ہے نعوذ باللہ خلافت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ. This is just a Sunni concept. وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب ایک اور چیز ہے، سیاست ایک الگ چیز ہے. اب آپ پڑھیں زیارت جامعہ کبیرہ، جس کو بھی اگر شک ہونا، جس کو مزید ریسرچ کرنی ہو. So I have put زیارت جامعہ کبیرہ. This is our زیارت, very detailed, full of knowledge, information and معرفت. And I advise you, as your younger brother, your older brother, your Maulana, or whatever you take me, whatever is my concept in your eyes, میں اس کی حیثیت سے آپ کو ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں. Whenever you have time, whatever language you understand better, Arabic, English, Urdu, whatever, whichever language you think is better for you, اس میں ایک مرتبہ زیارت جامعہ کبیرہ کو ضرور پڑھیں. If you can't understand Arabic, read English. If you can't read English, read Urdu. یہ سب کچھ نیٹ پہ موجود ہے. And you will see the characteristics and the introduction of Ahlul Bayt علیہ السلام. زیارت جامعہ کبیرہ، اس کے سٹارٹ میں ایک یہ لفظ ہے وَسَاسَةِ الْعِبَادِ وَأَرْكَانَ الْبِلَادِ. یہ ہمارے معصومین کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تمام معصومین کے بارے میں. یہ صرف دو لفظ، بہت لمبی زیارت ہے. اس کے بارے میں کیا ہے؟ پیس بی اپون، السلام علیکم، ٹھیک ہے، شروع میں ہے پیس بی اپون یو اینڈ یو آر دا بیسٹ آف دا پولیٹیشنز، پولیٹیکل لیڈر. ساسۃ العباد، یو آر دا پولیٹیکل لیڈر آف پیپل آف اللہ. عباد یعنی اللہ کے بندے، آپ اللہ کے بندوں کے سیاسی لیڈر ہیں. ساسۃ العباد، یو آر دا پولیٹیکل لیڈرز. ساسا مطلب سیاست سے نکلا ہوا ہے. So you are the political leaders and you are the best of the politicians and the pillar of the states. وَأَرْكَانِ الْبِلَادِ, and you are the pillars of the states. جتنے بھی شہر ہیں، جتنے بھی حکومتیں ہیں، آپ ان کا ستون ہیں.
یہ ستون شہر آپ پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے امام جو ہیں وہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ وہ تو بس مسجد اور محراب کے آدمی تھے, وہ کوئی اس کے آدمی نہیں تھے, نعوذ باللہ, ان کا جو ہے وہ کوئی ایسا وہ نہیں تھا سیاست کے ساتھ, تو آپ کہیں گے نو نو نو, یو ڈو ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ آور امامس. ہمارے امام تو سیاست العباد ہیں. دے آر دا بیسٹ آف دا پولیٹیشینس. دے آر دا پولیٹیکل لیڈرز آف دا پیپل. وہ ارکان البلاد, اور وہ ستون ہیں شہروں کے, حکومتوں کا ستون ہے. ستون نہ ہو تو چھت گر جاتی ہے, رائٹ؟ تو وہ ستون ہے. معصوم کہہ رہا ہے معصوم کے بارے میں کہ ہم لوگ کون ہیں؟ ستون ہیں کسی بھی حکومت کے. اور امام were the best of the politicians and were supposed to be accepted as the leader of the state of their time. Unfortunately, only Imam Ali for around 4 years and Imam Hassan Mujtaba for 6 months only had the chance to rule. Apart from them, no Imam got a chance to rule. Had they given chance, they would have ruled like Prophet and Imam Ali. اگر کسی اور امام کو موقع ملتا تو وہ ایسے حکومت کرتے جیسے اللہ کے رسول نے حکومت کی تھی, جیسے امام علی نے حکومت کی تھی. اور even today, the era of Imam Ali's rule is taken as one of the best time of the history of Islam, full of justice and welfare. اس میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا, اس میں کوئی بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی تھی. تو آج بھی دنیا میں سب سے بہترین ٹائم جو گزرا ہے وہ امام علی کا مانا جاتا ہے, اللہ کے رسول کا مانا جاتا ہے. تو اگر بقیہ اماموں کو حکومت ملتی تو وہ بھی ویسے ہی ایک ویلفیئر اسٹیٹ قائم کرتے جیسے اللہ کے رسول نے قائم کی تھی. ان کو موقع نہیں ملا, ورنہ یہ ان کا حق تھا. اینڈ دس از the last thing. اور آپ پڑھیں گے کہ ان جامعہ کبیرہ we read that they were the political leaders and the pillar of the state, and the world shall see when Imam Mahdi alayhi salam inshallah will reappear and establish his government. جب امام زمانہ تشریف لے آئیں گے تو you will see, جو بھی ہوگا اس زمانے میں, they would see how a معصوم امام rules a political government. وہ کیسے دنیا کو رن کرتے ہیں. ان کو تو موقع نہیں ملا. امام علی کو موقع ملا, اس میں 3 دفعہ جنگیں لڑنی پڑی. جمل والی آ گئی, صفین والا آ گیا, اور نہروان والے وہ آ گئے, سارے لڑنے والے. تو امام علی کے ساتھ تو موقع ہی نہیں ملا. ایون all this unrest, امام نے پھر بھی ایسا معاشرہ قائم کیا کہ that was the best of the time. آج تک بھی even all this wars and everything, امام پھر بھی اپنا بہترین کام کر گئے. اور imagine if there were no wars, imagine if امام علی was given full strength to rule the government, تو امام علی کیا کرتے. imagine امام علی ruled for another 10 years, ابن ملجم کو نہ بھیجتا اگر معاویہ, تو کیا ہوتا. امام علی imagine ruling for another 10 years 20 years, تو کتنا کچھ ہو جاتا ہمارے پاس. But they did not do it. But it set the example that if any imam is given the chance to rule the political government, imam would do it better than any other one. So inshallah, when we will see that reappearance of Imam Zamana, جب امام زمانہ تشریف لائیں گے, and then we will see کہ امام تشریف لا گئے ہیں, جب وہ حکومت کریں گے تو لوگوں کو محمد مصطفیٰ کا زمانہ یاد آئے گا. Even this is mentioned in the sermons and saying of many imams, that when our last one will come, he will claim back what was taken from us by force. جو کچھ بھی معصومین سے لیا گیا تھا, وہ جو کچھ بھی معصومین سے لیا گیا تھا زبردستی امام اس کو واپس لے لیں گے. And one of them is the basic and general right of government. تو امام زمانہ اس کو واپس لیں گے, and he will establish a wonderful government, جس کو سب لوگ کہیں گے کہ کاش امام مہدی پہلے کیوں نہیں آ گئے. لوگ حسرت کریں گے, افسوس کریں گے, کاش امام مہدی ہمارے باپ دادا کے زمانے میں آ جاتے, کاش امام مہدی پہلے آتے تو ہمارے ماں باپ بھی اچھی زندگی بسر کرتے, یہ تکلیفیں نہ دیکھتے. هذا هو والحمد للہ رب العالمین. So this lecture today was about Imam Ali's خلافت and why he did not stand up for his right. کچھ سوال کسی کے پاس رہ گیا تو I am here for the answers. هذا هو الحمد للہ رب العالمین. One sister said with Imam Mahdi, Hazrat Isa also come. Is this correct or not? Yes, this is, sister, this is correct. 100% correct. In Shia Sunni books, in the evidence of Imams, this is clearly believed that Hazrat Isa, inshallah, he will come with Imam Zamana, or he will come before or after Imam Zamana. But yeah, he will definitely come. There are sayings that Imam Zamana will come
before Imam Hazrat Isa. Imam Zamana will appear before Hazrat Isa, and inshallah he will be there, and then Hazrat Isa will come and he will confirm that this person is Mahdi alayhi salatu wassalam. Sister said, Jazakallah khair, it was so informative and enlightening. Thank you very much, sister, inshallah. So another sister has a question. Jazakallah khair, salamat, wonderful lecture always. Thank you very much, all the sisters. Um, I try my best. We try our best to give you the best of the information we possibly can in like 1 hour time. कभी कभी ऊपर भी हो जाता है, but you know I just don't want any stone unturned. मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी है वो मैं आपको दे दूं, because it is going to be recorded. आप इसको बाद में सुन भी सकते हैं. I speak fast sometimes, I skip sometimes, but the study material is there for you. आपको दे दिया जाता है, so you can take your time. You have 1 week. तो आपका जब आपके पास टाइम हो जाए from your household duties, उसको 10-15 मिनट सुन के नोट बना लें and everything, and it will inshallah help you increase your information and marifat about Ahlul Bayt alayhimus salam. Thank you so much, Aga. Again, it was a wonderful lecture. और so many things were being covered in that lecture. और बहुत सारी चीज़ें जो इमाम अली की लाइफ के बारे में हमें उनका struggle पता ही नहीं है. You have put a light on that amazingly, mashallah. May you live long with health and prosperity, inshallah. Let's end up the class here with the louder salawat. Jazakallah, बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद.